नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू बज़ाहिर मौलाना का लिखा हुआ रूमियों और चीनियों का एक वाक़या है, लेकिन मौलाना फरमाते हैं कि मैं रूमियों और चीनियों का वाक़या इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इल्म लदुन्नी के राज से आगाही हो जाए। आइए मौलाना की ज़ुबान से ही सुनते हैं। मौलाना लिखते हैं वर मिसाल ही अज़ इल्म नहा, कि भाई अगर तुम इल्म नहा या इल्म लदुन्नी सीखना चाहते हो, किस्सा गो अज़ रूमिया व अज़ चीनिया, तो फरमाते हैं मैं तुम्हें रूमियों और चीनियों का एक किस्सा सुनाता हूँ। आगे लिखते हैं चीनिया गुफ्तन मार नक्काश तर, फरमाते हैं चीनियों ने कहा कि हम बड़े नक्काश हैं। रोमिया गुफ्तन मारा कर्रफर, रोमियों ने कहा कि हम भी बड़ी शान व शौकत वाले हैं। गुफ्त सुल्तान इम्तहां हा हिमदरीन, मौलाना कहते हैं कि बादशाह ने कहा कि भाई हम इस मामले में फिर इम्तहान लेंगे कि अज शुमा खुद की दर दावा गुजी, ताकि देखें कि दावे में तुम में से बेहतर कौन है। आगे लिखते हैं अहले चीनो रोम हाजिर शुदन, फरमाते हैं अहले चीन भी और अहले रोम भी हाजिर हो गए। रोमिया दर इल्म वाकिफ़ तरबुदन, लेकिन मौलाना लिखते हैं कि रोमी अपने इल्म में ज़्यादा माहिर थे। चीनिया गुफ्तन खिदमत हा कुनेम, चीनियों ने कहा कि हम मेहनत करेंगे। रोमिया गुफ्तन बर हिकमत तनेम, रोमियों ने कहा कि हम भी हिकमत व दानाई दिखाएंगे। चीनिया गुफ्तन यक खाना बिमा, चीनियों ने रोमियों से कहा कि एक घर हमें दे दो। खास बिस्पारेद व यक आशुमा, और एक तुम ले लो। बूद दो खाना मुकाबिल दरबदर, मौलाना लिखते हैं कि दो घर ऐसे थे जिनके दरवाजे साथ साथ थे। आ यके चीनी सतद व रोमी दिगर, उनमें से एक चीनियों ने ले लिया और दूसरा रोमियों ने ले लिया। चीनिया सदरंग अजशा खास्तन, चीनियों ने बादशाह से सैकड़ों रंग मांग लिए। पस खजाना बाज करद आ अर्जुमंद, जिस पर उस इकबालमंद बादशाह ने खजाना खोल दिया। रोमिया गुफ्तंद नए नक्शो नए रंग, रोमियों ने कहा कि ना हम नक्शो निगार बनाएंगे और ना ही रंग इस्तेमाल करेंगे। दर खुरायत कार रा जुज दफ़े जंग, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जंग दूर करेंगे। चीनिया चूँ अज अमल फारग शुदन, मौलाना लिखते हैं जब चीनी अपने काम से फारिग हुए, अज पे शादी दोहल हामी जदन, तो खुशी से ढोल बजाते थे। शाह दरामद दीद आंजा नक्शहा, मौलाना फरमाते हैं बादशाह आया, उसने चीनियों के नक्शो निगार देखे। मीर उबूद आ अकल रा व फहम रा, वो नक्श अक्ल और फहम को हैरान कर देने वाले थे। बाद अज़ा आमद बसूए रोमिया, फिर बादशाह रोमियों की तरफ आया। पर्दाहारा बाला कशीदन अजमया, तो लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे दरमियान से पर्दे को ऊपर खींच दिया। अक्सियाँ तस्वीर व आ किरदार हा, उन तस्वीरों और दस्तकारियों का अक्स जदबरी साफ़ी शुदा दीवार हा, मौलाना फरमाते हैं उन साफ़ शुदा दीवारों पर पड़ा जो कि रोमियों की साफ़ की हुई दीवारें हैं। हर चे आजादीद ईजा बिनमूद, बादशाह ने जो वहाँ चीनियों का देखा था वो रोमियों की दीवारों पर सारा मंजर साफ नज़र आ रहा था। दीदारा अज दीदा खाना मीरुबूद, और वह मंजर आँखों को आँखों के हलकों से निकाल बाहर कर रहा था, यानी आँखें रोमियों के उस मंजर को देखने के लिए अपने हलकों से बाहर आना चाह रही थी। मौलाना अपने इस्लाही मकसद की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और लिखते हैं रोमिया आ सूफियानंद एपिदर, फरमाते हैं बाबा जी रूमी वो सूफ़ी हैं नए अज तकरार किताब व नए हुनर, जो किताबें भी नहीं रटते और हुनर भी नहीं सीखते। लीक सैकल करदान आ सीना हा, लेकिन फरमाते हैं कि उन्होंने अपने सीने मांझ लिए हैं, पाक कर लिए हैं। पाक अज हिरसो बुखलो कीना हा, और फरमाते हैं वो लालच हिरस बुखल और कीनों से पाक हो गए। आ सफ़ाई आईना वस्फ़ दिलस्त, मौलाना फरमाते हैं कि आईने जैसी सफाई दिल का वस्फ बन जाती है, यानी दिल आईने की तरह साफ़ हो जाता है। सूरत बे मुंतहारा काबिलस्त, और मौलाना फरमाते हैं कि इसमें यानी दिल में उस बे मुंतहा की सूरत नज़र आना शुरू हो जाती। आगे लिखते हैं सूरत बे हद्दो ऐब, फरमाते हैं कि बेहद की सूरत, उस ज़ात की सूरत यानी जो कि बेहद है और बेऐब है।
از آئینہ دل تافت بر موسیٰ جیب، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے گریبان سے بھی ان کے دل کے آئینے میں یہی صورت آ چمکی تھی۔ گرچہ صورت نہ گنجت در فلک، آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ صورت آسمانوں میں نہیں سماتی، نیب عرش و فرش و دریا و سمک، اور فرماتے ہیں نہ عرش پہ، نہ زمین پہ، نہ آسمان پہ، اور نہ مچھلی میں، فرماتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں سماتی۔ کیوں نہیں سماتی؟ فرماتے ہیں زاں کے محدود است و معدود استاں، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں محدود ہیں اور شمار میں آنے والی ہیں۔ آئینہ دل را نہ باشد حد بداں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر دل کے آئینے میں وہ صورت آج چمکتی ہے تو سمجھ لو پھر کہ دل کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں عقل اینجا ساکت آید یا مزل، فرماتے ہیں عقل اس جگہ پہ خاموش رہتی ہے یا گمراہ کرنے والی بن جاتی ہے۔ زاں کے دل با اوست یا خود اوست دل، فرماتے ہیں اس لیے کہ دل اس سے ملا ہوا ہے یا اللہ جانے وہ خود ہی دل ہے۔ آگے لکھتے ہیں عکس ہر نقشے نتابت تا ابد، فرماتے ہیں کہ قیامت تک کسی نقش کا عکس نہیں چمکے گا جز از دل ہم عدد و ہم بے عدد، فرماتے ہیں سوائے دل کے جو شمار میں آنے والا بھی ہے اور شمار میں نہیں بھی آنے والا، یعنی جو نقش بھی فرماتے ہیں قیامت تک کہیں ظاہر ہونا ہے کسی کے دل میں ہی ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں اہل سیکل رستہ اند از بو و رنگ، فرماتے ہیں دل مانجنے والے رنگ و بو سے نجات پا گئے ہیں۔ ہر دمے بینند خوبی بے درنگ، فرماتے ہیں وہ خوبیاں یا تصویریں جو قلب میں آتی ہیں بلا توقف ہر لمحہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ذوق و فکر و روشنائی یافتن، مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذوق، فکر اور روشنائی حاصل کر لی ہے، بہر آشنائی یافتن، اور انہوں نے تیراکی کے لیے اللہ کے نور احدیت کا سمندر پا لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مرگ کہ از وے جملہ اندر وحشتن، فرماتے ہیں موت جس کی وجہ سے سب خوف زدہ ہیں، می کنند ای قوم بر وے ریش خند، فرماتے ہیں یہ قوم اس کی ہنسی اڑاتی پھرتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں گرچہ نحو فکارا بگزاشتن، فرماتے ہیں اگرچہ ان صوفیوں نے نحو اور فقہ کو چھوڑ دیا ہے، لیک محو فقر را برداشتن، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ محویت اور فقر کے حامل ہو گئے۔ مزید لکھتے ہیں تا نقوش ہشت جنت تافتست، فرماتے ہیں جب سے 8 بہشتوں کے نقوش ابھرے ہیں، لوہے دل شاں رہ پذیرا یافتست، فرماتے ہیں ان کی لوہے دل کو عکس قبول کرنے والا پایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں برترند از عرش و کرسی و خلا، فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ اولیاء عرش و کرسی اور خلا سے بلند مرتبہ ہیں، ساکنان مقد صد کے خدا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقد صد کے ساکن ہیں۔ آخری شعر مولانا لکھتے ہیں صد نشاں دارن و محو مطلقن، فرماتے ہیں یہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں لیکن مطلقاً فنا ہیں، چے نشان بل عین دیدار خدان، فرماتے ہیں نشان کیا کہوں بلکہ وہ اللہ کا بین ہی دیدار ہے۔ مولانا نے رومیوں اور چینیوں کی اس حکایت میں ہمیں بڑے سبق دیے ہیں، اور جیسے حضرت نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں علم لدنی ایک مثال کے ذریعے سکھاتا ہوں، مولانا اس حکایت میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح رومی دیواروں کو صاف کر کے ان کا زنگ اتار کے چینیوں سے جیت گئے تھے، مولانا فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی وہ مسلمان جو تزکیہ نفس کر کے اپنے دل مانج لیتے ہیں، فرمایا وہ جیت جائیں گے۔ قرآنی مضمون ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ جیت گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آگے مولانا مزید کلام فرماتے ہیں کہ بابا رومی وہ صوفی ہیں جو کتاب نہیں رٹتے اور ہنر نہیں سیکھتے، لیکن انہوں نے اپنے سینے یا دل مانج لیے ہیں اور وہ لالچ، ہرس، بخل اور کینوں سے پاک ہو گئے۔ یہ رومی اولیاء کی فضیلت میں کلام ہے، حضرت خود بھی رومی ہیں۔ بقول مولانا اس طرح دل مانجنے سے یعنی تزکیہ نفس کرنے سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اس میں اس بے منتہا کی صورت آئینہ دل میں جلوہ گر ہو جاتی۔ کسی صوفی نے یہاں تک فرما رکھا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اس بے صورت کی صورت نے ہی جو کہ بے حد ہے اور بے عیب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے گریبان سے ان کے آئینہ دل میں جلوہ دکھایا تھا۔
مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کسی چیز میں نہیں سماتے، اس لیے کہ یہ چیزیں محدود ہیں اور شمار میں آنے والی ہیں، لیکن وہ دل میں آن سماتا ہے، اللہ جانے دل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یا فرماتے ہیں وہ خود ہی دل ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء اولیاء کے دلوں میں ظہور کرتا ہے اور اسی نور سے وہ تصرف فرماتے ہیں۔ مولانا نے مزید فرمایا ہے کہ سبھی لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ دل کے صاف آئینوں والے موت کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور انہوں نے فقہ اور نحو کو تو چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں سیکھی چیزیں، لیکن یہ لوگ فنا اور فقر کے حامل ہو گئے ہیں۔ آخری دو کلام تو بڑے ہی خاص تھے، جن میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ عرش و کرسی اور خلا سے بلند مرتبہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقعد صدق کے ساکن ہیں، یہ مطلق فنا ہیں اور سینکڑوں نشان رکھتے ہیں، اور نشان کیا بلکہ بقول مولانا ان کا دیدار اللہ ہی کا دیدار۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ یہ حاملین نور خدا ہیں، حاملین نور شرح صدر ہیں۔ مولانا کے اس آخری کلام پہ کہ ان کا دیدار اللہ کا ہی دیدار ہے، قدیم اہل سنت اور صوفیاء بخاری کی حدیث نمبر 6996 سے استدلال کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رانی فقد رأی الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے اللہ ہی کو دیکھا۔ اس زمانے کے بعض لوگ اس حدیث کو خواب والی حدیث سے بھی جوڑتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا تحقیق اس نے ہمیں ہی دیکھا، کیونکہ ابلیس ہماری شکل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ حدیث الگ ہے اور یہ الگ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ قدیم صوفیاء بھی اسی حدیث کو الگ ہی سمجھتے رہے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہی رہا ہے جو مولانا فرما رہے ہیں۔ بقول صوفیاء اس لیے قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ لیکن آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ تو صوفیاء کا موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ آگے مولانا کچھ کلام ابلیس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابلیس توحید پرست تھا، فرماتے ہیں آج بھی توحید پرست ہے، اس نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا۔ جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہی الٹیمیٹ پاور ہیں، جب چاہیں اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر اس نے انسان کے خلاف اللہ سے کچھ طاقتیں بھی مانگیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتوں کا مالک بھی صرف اسی ذات کو ہی سمجھتا تھا۔ مولانا ان اشعار میں جو ہم آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ابلیس کا مقام کیا تھا اور اس کی غلطی کون سی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام سے گر گیا۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں 100,000 سال ابلیس لعین، فرماتے ہیں بھئی لاکھوں سالوں تک ملعون ابلیس بود از ابدال و امیر المومنین، فرماتے ہیں ابدالوں میں سے تھا اور امیر المومنین بھی تھا۔ پنجہ زدبہ آدم از نازی کے داشت، مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے غرور اور تکبر سے آدم علیہ السلام کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، گشت رسوا ہم چو سرگیں وقت چاشت، اور فرماتے ہیں ایسے رسوا ہوا جیسے پاخانہ چاشت کے وقت ہوتا ہے۔ چاشت کا وقت ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ سورج نکلنے کے کوئی 20 یا 25 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت اچھی روشنی ہو جاتی ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھی روشنی میں جیسے ہر شخص پاخانے سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اب ابلیس سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے فرماتے ہیں کہ ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام سے پنجہ آزمائی کی علیہ السلام۔ آگے مولانا لکھتے ہیں آدم کے عبود بے مثل و فرید، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بے مثل تھے اور یگانہ روزگار تھے، دیدہ ابلیس جز تین نہ دید، لیکن فرماتے ہیں ابلیس کی آنکھ نے مٹی کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھا۔ آگے مولانا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ واقعہ جان کے اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابلیس کی غلطی کیا تھی، اور یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ابلیس کی سنت کیا ہے۔
مولانا لکھتے ہیں ہر کے آدم را بدن دید اور امید، فرماتے ہیں جس نے آدم کو ابلیس کی طرف صرف مٹی ہی سمجھا وہ بھاگ گیا، ہر کے نور معتمن دید او حمید، اور فرماتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام میں امانتاً رکھا ہوا اللہ کا نور دیکھا وہ جھک گیا، اس نے تعظیم کی۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ بھی قرآنی مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا، سورہ اعراف کی آیت 12 ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ کیا بولا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ آدم کو مٹی ہی سمجھا اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والا خدائی فرمان نہ سمجھ سکا، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یعنی آدم علیہ السلام میں، تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ اس کا اللہ پہلے اعلان کر چکے تھے لیکن ابلیس اس راز کو سمجھا ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں بھی کچھ لوگ ابلیس کی طرح انبیاء اولیاء کی باطنی نعمت کے راز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ابلیس کی طرح اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ کر ان سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بقول مولانا پھر ان کو اس جہان میں ابلیس کی طرح رسوا کرتے ہیں۔ آگے حضرت ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ پنجابہ مردہ مزن اے بو الحوث، فرماتے ہیں اے بو الحوث تو بھی شیطان کی طرح مردان خدا کا مقابلہ نہ کیا کر، برتر سلطان چمیرانی فرس، فرماتے ہو بے وقوف سلطان سے آگے گھوڑا کیوں دوڑاتا ہے؟ آگے لکھتے ہیں یار باید راہ را تنہا مرو، فرماتے ہیں او پائیا اللہ کے راستے میں ربر درکار ہے، از سرے خود اندری صحرا مرو، فرماتے ہیں اپنی خود سری سے اس صحرا میں کبھی بھی اکیلے نہ جانا۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے تنہا نادری راہ را برید، فرماتے ہیں وہ نادر، وہ یگانا، وہ یکتا جس نے اللہ کے قرب کا یہ راستہ اکیلے کاٹا ہے نا، ہم باؤں نے ہمت مرداں رسید، مولانا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاکوں کی ہی مدد سے پہنچتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں فرق بسیارست نہ آیت در حساب، فرماتے ہیں بھائی فرق بہت زیادہ ہے، حساب میں آتا ہی نہیں ہے۔ کس میں زیادہ فرق ہے جو حساب میں نہیں آتا؟ دوسرا مصرع ہے آز اہل کشف این از اہل حجاب، فرماتے ہیں وہ اہل کشف ہیں تو اہل حجاب سے ہے۔ کبھی سوچا کتنا بڑا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ہر کے او بے مرشد در راہ شد، فرماتے ہیں جو مرشد یا راہبر کے بغیر اللہ کے قرب کے راستے پر چلتا ہے نا، او از غولاں گمراہ و در چاہ شد، فرماتے ہیں اسے ابلیس گمراہ کرتا ہے اور جہالت کے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کا ادب کیا کر، کس حد تک؟ فرماتے ہیں پیش بینائیاں سخن گفتن خطاست، فرماتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں نا ان کے سامنے بات کرنا بھی خطا ہے کہ این دلیل غفلت و نقصان ماست، فرماتے ہیں یہ ہماری غفلت کی دلیل ہے اور اس میں ہم ہمیشہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا بینائیوں کے آگے بات کرنے پر ہمارے نقصان کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کاتب وحی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آیت پڑھ دی اور کہا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور اسے نہ صرف وحی لکھنے کے منصب سے دستبردار ہونا پڑا بلکہ وہ مرتد ہو گیا۔ آئیے یہ بھی مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں کہ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں پیش از عثمان یک نساخ بود، فرماتے ہیں بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب وحی تھا کہ او بنسخ وحی جد می نمود، جو وحی کی کتابت میں سرگرم رہتا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں چو نبی از وحی فرمود سبق، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا سبق فرماتے ہو ہمارا وان وشتے در ورق، تو وہ اس کلام کو ورق پر لکھ لیتا۔ پرتوے آ وحی بروے تافتے، مولانا فرماتے ہیں کہ وحی کے انوار کی اس پر تجلی پڑی، او درون خیش حکمت یافتے، اور اس نے اپنے باطن میں حکمت کا مضمون پایا۔ آگے لکھتے ہیں اے نہا حکمت بفرمود رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل وہی آیت لکھنے کا اسے حکم فرمایا، زی قدر گمراہ شد آمبو الفضول، مولانا فرماتے ہیں اتنی سی بات پہ وہ فضول گمراہ ہو گیا۔ کیا سوچا اس نے؟ کانچ می گوید رسول مستنیر، اس نے سوچا
کہ جو کچھ یہ روشن ضمیر رسول فرماتے ہیں، مرمرا ہست حقیقت در ضمیر، وہ حقیقت تو میرے دل میں پہلے ہی موجود ہے۔ پرتوے اندیشاش، مولانا فرماتے ہیں زد بر رسول، کہ اس کے خیال کا عکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑا، قہر حق آورد بر جانش نزور۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قہر نے اس کی جان پر نزول کیا۔ پرتوے او ناگہش در دل بتافت، مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ کے قہر کا عکس بھی اس شخص کے دل پر پڑا، در درون ہیشتن حرف نیافت، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک لفظ بھی نہ پایا۔ ہم از نساخی برآمد ہم از دین، فرماتے ہیں کتابت وحی سے بھی برطرف ہوا اور دین سے بھی برگشتہ ہو گیا۔ شد ادوے مصطفیٰ و دین بکیں، فرماتے ہیں کینہ پروری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا بھی دشمن بن گیا۔ مصطفیٰ فرمود کہ اے گبر انود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سرکش گمراہ، چوں سے آ گشتی اگر نور از تو بود، فرمایا کہ اگر تیرے دل میں نور تھا تو تیرا دل سیاہ کیسے ہو گیا ہے؟ گردو یمبو الہی بودائی، سرکار نے فرمایا اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا، این چنی آب سیاہ نہ کشودہی، تو ایسا سیاہ پانی تو اسے کیسے جاری ہوتا؟ اس مضمون میں بہت سارے اشعار ہیں، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بات سمجھنے کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے برادر بر تو حکمت جاری است، یعنی اے بھائی تیرے دل میں جو حکمت جاری ہوتی ہے نا، از ابدال است و بر تو واری است، فرماتے ہیں وہ کسی ابدال کی وجہ سے ہوتی ہے، تیرے پاس عارضی ہوتی ہے، تو اپنی سمجھ بیٹھتا ہے اس کاتب وحی کی طرح۔ مولانا ان کلاموں میں ہمیں دو سبق دیتے نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ والوں کی بے ادبی ننگی تلوار پر سر رکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے معاملے میں تو ابلیس نے بول کر بے ادبی اور گستاخی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا، لیکن کاتب وحی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں صرف سوچا ہی اور گرفتار ہو گیا کہ اس کے دل میں بھی وہی حکمت اور پاکی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وحی کی کتابت سے بھی معزول ہوا اور دین سے بھی گیا۔ دوسرا سبق مولانا ان اشعار میں ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کوئی حکمت یا خوبی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وہ کسی اللہ والے کے قلب اطہر کا عکس ہوتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا عکس اس کاتب وحی پر پڑا اور اس میں بھی حکمت جاری ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے دل کو سرکار کے دل جیسا سمجھا تو سیاہ دل ہو گیا اور اپنے دل کو حکمت سے خالی پایا۔ مولانا ہماری اصلاح فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں من غلام آں کے او در ہر ربات، فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں ہیشرا واصل ندانت در سمات، فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو معرفت کے دسترخوان پر پہنچا ہوا نہیں سمجھتا۔ آگے فرماتے ہیں بس رباتے کے ببایت ترک کرد، فرماتے ہیں بہت سی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تاب مسکن در رسد یک روز مرد، تب فرماتے ہیں کہیں جا کے ایک دن انسان اپنے مسکن تک پہنچتا ہے۔ گرچہ آہن سرخ شد او سرخ نیست، سمجھا رہے ہیں ہمیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوہا سرخ نظر آتا ہے لیکن اس کو سرخ نہیں سمجھنا، پرتوے آئرات آتش زنیست، فرماتے ہیں وہ آگ کا مانگا ہوا عکس ہوتا ہے۔ گرشوت پر نور روزن یا سرا، آگے فرماتے ہیں کہ اگر روشن دان یا گھر نور سے بھر جائے تو مداں روشن مگر خورشید رہا، تو فرماتے ہیں تم نے روشن صرف خورشید کو ہی سمجھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھنا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں مولانا نے کچھ صوفیانہ ٹرمز کا بھی استعمال کیا ہے، جیسے میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ حضرت نے لکھا 100,000 سال ابلیس لعین، یعنی لاکھوں سال تک ملعون ابلیس بود از ابدال و امیر المومنین، ابدالوں میں سے تھا اور امیر المومنین بھی تھا۔ یہاں ابدال کا لفظ آپ نے سن لیا ہے، اس کے علاوہ حضرت نے اپنے کلام میں اقطاب کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ چلیں کچھ بات غوث کتب ابدال کے ٹائٹلز پر بھی ہو جانی چاہیے۔ مولانا نے آج سے 750 سال پہلے مثنوی شریف میں غوث کتب ابدال کی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصطلاحات کب وجود میں آئیں۔
آپ نے امام سیوطی علیہ رحمت کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ 15ویں صدی کے مفسر ہیں، محدث، فقیہ اور مورخ، اور اس کے علاوہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ 500 سے زائد کتابیں آپ کی تصانیف ہیں۔ تفسیر جلالین ہے، تفسیر در منصور ہے، اور تاریخ الخلفاء کی وجہ سے آپ کی شہرت زیادہ ہے۔ آپ کے اپنے فرمان کے مطابق آپ 2 لاکھ احادیث نبویہ کے حافظ بھی تھے، اور بقول شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 70 دفعہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ میں امام صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہ رہا، اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ امام صاحب کے علمی تبخر اور آپ کے زہد و تقویٰ کا سرسری سا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ امام سیوطی علیہ رحمت نے آج سے 550 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ آج بھی گوگل پر موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے الخبر الدل علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدل، جس کے معنی ہے کہ یہ کتاب ایک دلیل ہے کتب، اوتاد، نجباء اور ابدالوں کے وجود پر۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے شروع میں امام صاحب لکھ گئے ہیں، کیا لکھ گئے ہیں؟ ورد فی ذالک مرفوعا و موقوفا من حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ الی آخرہ۔ یعنی امام صاحب لکھ گئے ہیں کہ اس کتاب میں نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ ساری مرفوع اور موقوف کلام ہیں جو ان صحابہ سے مروی ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں نے آپ کے سامنے لے لیے۔ یہ 23 حدیثیں ہیں، 23، اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار اس کے علاوہ ہیں۔ اگرچہ غوث، کتب، ابدال، اخیار وغیرہ کی اصطلاحیں اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلاموں سے، آپ کے صحابہ کے موقوف کلاموں سے، اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار سے متواتر ثابت ہیں، لیکن ہم اس مختصر پروگرام میں صرف ان 23 حدیثوں میں سے جتنی حدیثیں آپ کی نظر کر سکے وہ کریں گے۔ یہ کون سی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام صاحب لکھ گئے ہیں کہ یہ مرفوع اور موقوف حدیثیں ہیں؟ یہ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے یہ 2 ٹرمز بھی جو ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مرفوع اور موقوف حدیثیں کون سی ہوتی ہیں۔ آپ خود بھی ان کو گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ مرفوع حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلام ہیں جن سے مراد آپ کا قول، فعل یا تقریر ہے، اور موقوف کلام وہ حدیثیں ہیں جو آپ کے صحابہ کا قول، فعل یا تقریر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ان حدیثوں کی اتھینٹسٹی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے سچ بولنے پر ہی معاذ اللہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو کیا آپ ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرماتے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ آئیے اب ان 23 مستند حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں جو ہم اپنے محدود وقت میں آپ کو سنا سکتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلا مرفوع کلام ہے اور یہ روایت ہے حضرت بکر بن حنیف رضی اللہ عنہ کی، اور اسے امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابدالوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چیز پر لعنت نہیں کرتے۔ دوسری حدیث جسے امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت شری بن عبید فرماتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان پر لعنت بھیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں 40 ابدال رہتے ہیں
جب ان میں سے کوئی ایک انتقال فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور توسل سے اہل شام کو بارش، سیرابی، دشمنوں پر فتح و غلبہ اور عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سند میں سوائے شری بن عبید کے جو کہ ثقہ راوی ہیں، تمام رجال حضرت نے لکھا ہے کہ صحیح کے رجال ہیں۔ تیسری حدیث امام ابن ابی دنیا لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابدال کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 60 برگزیدہ بندے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے متعلق بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل غلو، اہل بدعت اور نہ ہی غور و خوض یعنی فالتو بکواس کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے جو مقام پایا ہے وہ نماز، روزہ اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے نہیں پایا، بلکہ صحاوت نفس، سلامتی قلب اور اپنے ائمہ کے لیے نصیحت اور خیرخواہی رکھنے کی وجہ سے پایا ہے۔ چوتھی حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم اوسط میں لائے ہیں کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو، بے شک ان کے درمیان ابدال رہتے ہیں۔ امام طبرانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زید بن ابی زرقہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، لیکن امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام طبرانی کا وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو ولید بن مسلم نے بھی ابن لہیہ سے روایت کیا ہے۔ پانچویں حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں درج فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اہل شام کو گالی مت دو، بے شک ان کے درمیان ابدال رہتے ہیں، بلکہ ظالموں کو برا کہو۔ اس پہ ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں بروایت احمد بن حارث بن یزید نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چھٹی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال 40 ہیں، ان میں سے 22 شام میں اور 18 عراق میں رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے ابدال کو مقرر فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق حافظ ابو محمد خلال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کرامات اولیاء میں ہے، جس میں حضرت عطا علیہ رحمت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال 40 مرد اور 40 عورتیں ہیں۔ جب کسی ابدال مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے مرد کو ابدال مقرر فرما دیتا ہے، اور جب کسی ابدال عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری عورت کو ابدال مقرر فرما دیتے ہیں۔ امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں بطریق آخر من ابراہیم بن ولید اس روایت کی تخریج کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تیسرا طریق امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مکارم اخلاق میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال کثرت صوم و صلات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے دلوں کی سلامتی اور صحاوت نفس کے سبب جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا چوتھا طریق دیکھیں، امام ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بن محمد کے مخطوط میں پڑھا، فرماتے ہیں کہ حضرت یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے سردار روسا یمن کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ابدال شام میں ہیں اور وہ 40 ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے ابدال کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ ابدال باہم قتل و جدال اور نیزہ بازی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جس مقام تک پہنچے ہیں وہ کثرت صوم و صلات کی بنا پر نہیں بلکہ صحاوت، سلامتی قلب اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ نیز امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کا 5واں طریق ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اوسط میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کبھی بھی مثل خلیل الرحمن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 40 بندوں سے خالی نہیں رہے گی۔ اہل زمین انہی کی برکتوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اور انہی کی برکتوں سے وہ نصرت یاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام حافظ ابو الحسن حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ 7ویں حدیث امام صاحب نے لکھی ہے کہ یہ حدیث امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نوادر الاصول میں لائے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ حضرت محمود بن لبید رحمہ اللہ علیہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں 30 ابدال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ابدال انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا ابدال مقرر فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 20 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر ہیں۔ نیز ان میں سے 20 ابدال کو مزامیر آل داؤد عطا کیے گئے۔ 8ویں حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے 30 ابدال ہیں۔ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال مقرر فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں اور امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی امام اجلونی اور امام ابو ذرا نے بھی توثیق فرمائی ہے کہ تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق دیکھیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ابدال ہیں، انہی کی برکتوں سے زمین کا قیام برقرار ہے، انہی کی برکتوں سے تم کو بارش سیرابی اور نصرت و امداد ملتی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ 9ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کتاب الزہد میں لائے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین 7 ایسے افراد سے کبھی خالی نہیں رہی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اہل زمین کا دفاع کرتا ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ 10ویں حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر زمانے میں میری امت کے درمیان 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال ہوں گے۔ وہ 500 برگزیدہ بندے کبھی کم نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ 40 ابدال کبھی کم ہوں گے۔ جب ان 40 ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 500 میں سے ایک کو مقام ابدالیت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں تو بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کتاب کرامات اولیاء میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ 40 ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کے صدقہ اور توسل سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما کر اس کی کمی کو پورا کر دیں گے، اور وہ ابدال فرمایا کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 11ویں حدیث امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ میں لائے ہیں اور امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں
اور امام ترمذی شریف میں لائے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اہل سبقت حضرات ہر دور میں ہوں گے۔ 12ویں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں 300 برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے قلوب آدم علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے 40 برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے 7 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے 5 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب حضرت جبریل علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے 3 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب قلب میکائیل علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور اللہ کا ایک جلیل القدر بندہ ایسا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ جب اس ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی 3 سے پوری کرتے ہیں۔ جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے اس کی جگہ کسی کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ جب 7 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے ایک کو اس کا بدل بنا دیتے ہیں۔ جب 40 میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 300 میں سے کسی ایک کو وہ مقام عطا فرما کر اس کی کمی پوری کرتے ہیں، اور جب ان 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عامت الناس میں سے کسی کو اس کا بدل بنا دیتے ہیں۔ انہی برگزیدہ بندوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مارتا اور جلاتا ہے، انہی کے توسل سے بارش کا نزول اور پیڑ پودے جو ہیں وہ اگتے ہیں، اور انہی کی برکتوں سے بہت ساری مصیبتوں کو پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کیسے مارتا اور جلاتا ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے امت کی زیادتی کی دعا کرتے ہیں تو امت کے افراد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جابر و ظالم کے لیے دعائے بد کرتے ہیں تو ظالم و جابر کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ باران رحمت کی دعا کرتے ہیں تو پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ وہ بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوتے ہیں تو زمین ان کے لیے پیڑ پودے اگا دیتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو بہت ساری بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ جی ناظرین، یہ ٹوٹل جیسے میں نے کہا تھا یہ 23 حدیثیں تھیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم صرف 12 آپ کی خدمت میں پیش کر سکے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔